हमारे मुल्क में जिसको सियासत को कहा जाता था इबादत समझ के किया जाएगा, सियासत इबादत है, लेकिन वो कितनी इबादत हो रही है सियासत में ये सब के सामने है। इसको सियासत को इबादत समझ के समझा किया जा रहा है या कुर्सी की खातिर सिर्फ किया जा रहा है। कहीं कोई ज़मीर बेचने का इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सच अवाम अब हमारी जान चुकी है, अवाम में शऊर आ चुका है। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब। आप वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार कौंसिल के, पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, लाहौर टैक्स बार के साबिक सदर रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट है। फरहान शहजाद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। जी फरहान साहब, वालेकुम सलाम। फरहान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। फरहान साहब, जो कल का प्रोसेस सियासत में जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 186 वोट लिए, मुस्लिम लीग नून के 179 वोट थे, लेकिन वो 10 वोट का मुस्लिम लीग काफ के रिजेक्ट हो गए। उसके बाद परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उनका फैसला भी पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस सारे प्रोसेस को फरहान शहजाद साहब आप किस तरह देखते हैं? कानूनी और आइनी तकाजे क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये प्रोसेस 9 अप्रैल से ही एक हमारी अंदरूनी कशमकश का शिकार है, जिसको अल्टीमेटली एक गैर जमहूरी प्रोसेस के जरिए ये डिस्टर्ब हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद थी, डिप्टी स्पीकर की एक रोलिंग आई जो कि गैर कानूनी थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा, और उसके बाद के ये सारे मामला, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर का चेंज नजर आया, फिर आपको जो सीएम पंजाब उसका चेंज नजर आया, लेकिन इस दौरान कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुल्की मईशत की स्टेबिलिटी वो कतई तौर पर नजर नहीं आई। और आज के दिन तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 माह में पाकिस्तान 75 साल पीछे चला गया। डॉलर 178 से आज 230 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। कोई इंटरनेशनल मुल्क, मीडिया और IMF और कोई कंट्री आपके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं। इन तमाम सूरत हाल में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 17 मई को। उन्होंने ये उसमें अपना हुक्म जारी किया कि आप 17 जुलाई को एक इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे जो कि मुनहरफ अराकीन का होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 नशिस्तें, 4 नशिस्तें नून लीग को और 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार को। तो उसके बाद हमारे जो 22 जुलाई को ये इलेक्शन हो रहा था, उसमें डिप्टी स्पीकर साहब ने एक मर्तबा फिर एक गैर जमहूरी तरीके को अपनाते हुए एक गैर कानूनी रूलिंग दी, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी कहा कि हमने अपनी किस जजमेंट में किस पैराग्राफ में ये कहा कि कानून के मुताबिक ये पार्लियामानी लीडर वो इनकार कर सकता है या इकरार कर सकता है। और एक कानूनी पहलू इसमें ये भी था कि 22 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ आपकी री काउंटिंग होना थी, री पोलिंग नहीं थी, दोबारा सिर्फ तादाद का गिने जाना था। वो शख्स जो कि पहले दिन हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे बतौर सीएम के लिए, वो परवेज इलाही साहब हैं। वो अगर उस वक्त एक कानूनी कैंडिडेट के तौर पर शुमार किए गए और उनको इजाजत दी गई उनके पार्लियामेंट्री लीडर की तरफ से, तो आज 21 जुलाई या 22 जुलाई की डेट में वो खत मंजरे आम पे आना सिर्फ और सिर्फ एक जमहूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब करना था। अगर ऐसा कोई खत वो चौधरी शुजात हुसैन बीइंग एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जारी कर सकते हैं, तो उन्होंने वो छुपा के क्यों रखा? उन्होंने क्या अपने उन MPs को ये इन्फॉर्म किया? और 22 जुलाई को वो सिर्फ और सिर्फ क्या डिप्टी जो स्पीकर हैं, जो इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर का प्ले कर रहे थे, तो वो इम्पार्शल होते हुए उन्होंने वो खत छुपा के अपनी सिर्फ जेब की हद तक रखा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि आप इसके तहत कैंडिडेट ही नहीं बन सकते परवेज इलाही साहब, तो आपका इलेक्शन लड़ना बहुत दूर की बात है, आपके तो वोट काउंट तो बाद में होने हैं। तो जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आखिर में बताया कि जनाब आप तो कैंडिडेट बनने के अहल ही नहीं थे। 22 जुलाई को ऐसा कोई भी काम किया गया वो सरासर गैर कानूनी है, और ये पूरे मुल्क में एक सियासी बहरान की शक्ल ले आया कि कल तमाम जमातों के खिलाफ एक जमात को फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा
ایک امیجیٹ بینچ کی تشکیل ہوئی، پٹیشن فائل ہوئی، تو کیا ہر وقت یہ سیاسی جو جمہوری پروسیس ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے کی بجائے اب کیا دیواروں پہ، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ یہ مکمل کیا جا سکے گا، جی یا جی سپریم کورٹ کے ججز کے کندھوں پہ رکھ کے مکمل ہونا پڑے گا؟ ہر وقت آپ کو سپریم کورٹ کی طرف نظر لگانی پڑے گی کہ جو جمہوری پروسیس، جو ایک تمام پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل، نون ہو، کاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کے ایم ہو، جے یو آئی ہو، ان تمام کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے سوچیں. لیکن جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا، کسی نے جنرل پبلک کے متعلق نہیں سوچا، جی جی کسی نے اس معاشی بحران کے متعلق نہیں سوچا، کسی نے اس عوام کا نہیں سوچا، کسی نے ان اداروں کا نہیں سوچا. الٹیمیٹلی ان اداروں کو جو آج سے پہلے نیوٹرل تھے، آج انہیں بھی یہ بات کرنی پڑ گئی کہ مجبوراً انہیں اس میں انٹرفیئر کرنا ہوگا. جی جی اسٹیبلشمنٹ تمام اس میں انٹرفیئر کر کے اس پروسیس کو جمہوری طریقے سے مکمل کروائے گی. ایک ایسا جمہوری پروسیس جو کہ نیشنل اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ، پروونشل اسمبلی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، اس کے لیے ہمیں ان اداروں کو جو ہمارے اس پارلیمنٹ کے سبارڈینیٹ تھے ان کو سپرسیڈ خود کروانے کے لیے ہم کال کرتے ہیں. تو حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ نیوٹرل پھر نیوٹرل نہیں رہتے. اگر وہ انٹرفیئر کریں تو بھی برے، اگر وہ انٹرفیئر نہ کریں تو بھی برے. تو دونوں صورتوں میں قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے کہ آپس کی ان کی ذاتی مفاد کی لڑائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کوئی شخص، کوئی سیاستدان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. جو آپ کا یہ تمام اس معاملے میں، اس تمام الیکشن میں نو کانفیڈنس میں جو سیاست میں ایک بازار لگا، وہ پہلے بھی آپ نے 9 اپریل کو بھی دیکھا، 10 اپریل کے بعد بھی آپ نے آج تک دیکھا. پھر آپ کو حفاظت کے لیے تمام ایم پی ایس کو ہوٹل میں قید کرنا پڑا، دوسروں نے اپنی جگہ پہ رکھا. تو یہ کون سا جمہوری پروسیس ہے؟ پوری دنیا میں ایسا کوئی جمہوری پروسیس آپ کو نظر آتا ہے جس کے بعد ہم میڈیا کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، آرمی کو ہم اعتراض دیتے ہیں، الزام دیتے ہیں؟ تو یہ الزامات کی سیاست بند کریں، اپنے کردار کو، اپنے تمام معاملات کو خود ٹھیک کرنا سیکھیں. اچھا فرحان اداروں صاحب کو انٹرفیئر ہی کرنا پڑے گا. فرحان صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح پہلے سپریم کورٹ وفاقی حکومت کے جو اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، ان کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا. اگر یہی پھر سپریم کورٹ پیر کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری صاحب ہیں، ان کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دے دیتی ہے، پھر کیا آپ کیا کہیں گے دونوں فیصلوں پہ؟ آپ فیصلہ کچھ بھی ہو، جی جی میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 9 اپریل کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری پارٹی کی جیت ہو گئی جی جی اور میں اس جمہوری پروسیس میں جیت گیا، میرا پرائم منسٹر ہو گیا، لیکن ہمارا ملک ہار گیا، ہمارا سیاسی سسٹم، ہمارا معاشی سسٹم، وہ تمام اس میں لوز کر گیا. جی سب جی سے بڑا نقصان، اور جو بیک پہ جس کا سب سے بڑا نقصان ہوا، وہ ہماری عوام جو صحیح کہہ اس رہے ہیں. غربت کی 22 چکی کروڑ میں عوام آج کا تک کیا، پس رہی. ان کا کیا جی. گناہ ہے؟ اور 9 اپریل میں بھی عوام ہاری، جی پاکستان ہارا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس ملک پیچھے گیا. آج بھی جس طریقے سے یہ 22 جولائی کو کل یہ پروسیس ہوا، اس میں بھی پنجاب کی 12 کروڑ عوام ہاری، اور تمام یہ ہمارے لوگ جو کہ اس غربت کی چکی میں پس رہے تھے، وہ تمام ہارے. جی جی اور یہ تمام پولیٹیشنز کا قصور ہے جو رولنگ پارٹی میں بھی تھے، جنہوں نے اس پروسیس کو بھی مکمل کرانا تھا، یا وہ دوسری پارٹی بھی انوالو ہوئے. تو اس لیے میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ تمام جمہوری پارٹیوں کو اپنی جمہوری روایات کے مطابق اپنے آپ میں سیاسی برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جی جی اور ایک دوسرے کو جگہ دینے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سیاست نیچے روٹ لیول سے اوپر تک ختم ہو چکی ہے، اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ملا. پوری دنیا کی ہمارے خلاف جو تنظیمیں تھیں، جو 75 سال میں نہیں کر سکیں، یہ 75 دنوں میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کر دکھایا. اس کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ
سری لنکا بنانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان پہ خدا کی ایک رحمت ہے، بلیسنگ ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم بچے ہوئے ہیں۔ ادروائز کسی بھی شخص نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کسی سیاسی جماعت نے اپنے مفادات سے بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی شخص نے پاکستان کے لیے نہیں سوچا۔ آج بھی اگر ہم مل کے سوچیں گے تو پاکستان کے لیے کچھ بہتری کا اسباب پیدا کر سکتے اچھا ہیں۔ عفران صاحب، تھوڑا سا آخر میں یہ بھی بتائیے گا، آخر میں اسٹیبلشمنٹ کا آج بیان آ گیا ہے، وہ سیاسی کشمکش کو دیکھتے ہوئے، بحران کو دیکھتے ہوئے وہ تمام سٹیک ہولڈر کو ایک میز پر لانا چاہتی ہے، کو بہتری تک لے جانا چاہتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر پائے گی؟ جی بالکل، اس معاملے کو الٹیمیٹلی جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، باقی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ ہمیں یہ شرطیں منظور نہیں، کبھی الیکشن کمیشن کا اعتراض کیا جاتا تھا، کبھی اداروں کے خلاف بات کی جاتی تھی، تو بحالت مجبوری آج ان اداروں کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا، اور تمام سیاسی جماعتوں نے خود کال کر کے خود ایسے حالات پیدا کیے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا۔ تو اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ جنرل الیکشنز میں جائیں اور الٹیمیٹلی بیٹھ کے ایک الیکشن فرحان صاحب، آپ کو لگتا ہے اکتوبر میں الیکشن کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ عام انتخابات اکتوبر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگست، سپٹمبر اور اکتوبر اینڈ نہیں تو نومبر آپ کو ضرور اس میں نظر آئے گا، کیونکہ 3 ماہ 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ دینا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اب جو مسائل ہیں وہ ہیں 25 اگست تک جی جی آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ ریلیز نہیں ہو رہی۔ جی جی 25 اگست تک وہ اگر ریلیز ہوگی تو آپ کے پاس اگلے 3 ماہ چلانے کے لیے اس انسٹالمنٹ کا بیک اپ موجود ہوگا۔ نہیں، اگر یہی سیاسی صورتحال یہی رہی تو وہ آئی ایم ایف وہ پیکج دے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں دے گا۔ اگر پنجاب میں وزارت اعلیٰ بھی چینج ہوئی اور صرف وفاق میں آپ کا وزیر اعظم موجود رہا، جس کو صرف اور صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم کہا جا رہا ہے، جی جی کیونکہ چاروں صوبوں میں اس کا اتفاق نہیں، آپ کی پی ڈی ایم جتنی بھی متفق ہو بٹ وہ سندھ میں ان کو رول نہیں کرنے دے سکتے، اب بلوچستان ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، کے پی کی ان کا نہیں، اگر پنجاب بھی ان سے چھن جاتا ہے، اس تمام صورتحال میں آئی ایم ایف ایک صرف اسلام آباد کی حد تک پرائم منسٹر کے ساتھ اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اخلاقی جواز بھی نہیں رہ جاتا پیچھے، اور اخلاقی جواز بھی نہیں رہ جاتا، پلس وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے جو پچھلے 4 ماہ سے جی جی ایک وہ بیل آؤٹ پلان پیکج دینا بھی چاہ رہے ہیں، تو ابھی تک وہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں یا نہ کریں، جی کیونکہ ان کا ٹرسٹ لیول بھی ماضی میں کچھ اچھا نہیں رہا۔ ان تمام لوگوں نے اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بارہا کہ آپس کی لڑائی میں نقصان پاکستان کا اچھا پاکستان پیچھے گیا۔ فرحان صاحب، یہ جتنی ساری سیاسی کشمکش ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، ان سارے حالات کا اثر ہمارے دوسرے اداروں پر بھی پڑ رہا ہے، جس طرح ایف بی آر ہو گیا یا صوبائی ریونیو اتھارٹیز ہو گئی، یہ دوسرے ادارے ہو گئے، ان کے اثرات ان پہ بھی جا رہے ہیں۔ جب آپ کا ڈالر کسی ایک جگہ سٹیبل نہیں، آپ کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں، آپ کی فورن ریمیٹنس، آپ کے فورن ریزرو مائنس کی طرف جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں، آپ کی لوکل بزنس انڈسٹری ڈسٹرب ہو گئی، آپ کی تمام جو سرکولیشن میں بلیک اکانومی تھی وہ رک گئی، آپ نے ریئل اسٹیٹ کو تباہ و برباد کر دیا، آپ نے بغیر کسی سوچے سمجھے جو انویسٹمنٹ پلان مارچ 2022 میں دیے گئے، جو انسینٹیو اسکیم دی گئی، جو ریلیکسیشن دی گئی، وہ تمام ختم کر دی۔ آپ نے آتے ساتھ جو تمام کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ لنک تھی ان کی ایکسپورٹ کو اوپن کیا، تو آپ کی کاسٹ وہ ڈبل ٹائم میں شوٹ اپ کر گئی۔ ان صورتحال میں ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن میں بھی پرابلم ہے، آپ کے لوکل جو ریونیو ہے تمام پروونشل اور فیڈرل دونوں اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے، لیکن آپ کے ایکسپینسز وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ اپنے الیکشنز پہ تو کروڑوں اور اربوں لگا رہے ہیں، لیکن آپ ملک کے لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ کسی ایک غریب کے منہ میں دانا ڈال دیں تو شاید وہ نہ ڈالے، ایک آٹا بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جی جی آپ 5-5 ارب لاہور میں پنجاب میں لا کے ایم پی ایس کی خرید و فروخت ضرور کر سکتے ہیں،
لیکن اگر عوام آپ پہ نہیں خرچ کر سکتے. عوام پہ جو ہے ایکسپینس نہیں کر سکتے، تو یہ تمام صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن فائنینشلی کرنچ میں اور فائنینشلی پوری طرح ڈسٹرب ہے. اور یہی ٹارگٹ تھا بیرونی قوتوں کا، باہر کے ممالک کا، دوسری ایجنسیز کا، جو پچھلے 75 سالوں میں پورا نہیں کر سکے، لیکن آپ کو معاشی طور پہ گھٹنوں پہ لے آئے تاکہ آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑاتے، بھیک مانگتے جی اور اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے کہیں کہ ہم اپنے اٹامک جو ایسٹس ہیں وہ بھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں، جیسے ہم نے اپنے ایئرپورٹس کیے، جیسے ہم نے موٹر ویز کی، جیسے ہم نے اپنے لوکل نیشنل ایسٹ کیے. اس حد تک پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ آج تک آپ دیکھیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کی شاید کوئی بیلنس شیٹ موجود نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے ایسٹس کون سے ہیں، ہم پہ لائبلٹیز کتنی ہیں. جو بھی شخص آتا ہے وہ اس حد تک غلط کلیم اور بلیم کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اس طرح اسٹیبل نہیں ہے جو کہ یہ لون پے بیک کر سکے. آج تک آپ دیکھیں کوئی بھی شخص لون کی اماؤنٹ ایون کنفرم نہیں کر سکا کہ کیا لون کی اماؤنٹ فکس ہے، کتنی ہے، اور کل کو ہم نے اس کی انسٹالمنٹ میں، اس کے انٹرسٹ میں کتنے پیسے ریٹرن کرنے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آج تک تو جو شخص آتا ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، جو آنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ 25,000 ارب وہ لے گیا، 25,000 ارب اس نے خرچ کر دیا. تو بھائی میرے وہ 25,000 کہاں چلا گیا؟ 25,000 ارب ہے، وہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کے بیگ میں ڈال کے لے گیا. صحیح کہہ رہے اگر کہیں گیا ہے تو وہ دکھائیں اداروں سے کہاں ٹرانسفر ہوا ہے، ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں سامنے رکھتے. ہر شخص، ہر ادارہ اگر اپنا احتساب کرے، کروائے تو یہ بات آتی ہے. ادروائز ہر شخص اپنے اپنے مفادات کی خاطر جہاں پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے، اس میں آپ کو جہانگیر ترین، علیم خان یہ سر فہرست نظر آئے کہ جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے پارٹی جوائن کی، لیکن جب آپ کو ان کا پرپس سالو نہیں ہوا تو وہ دوسری طرف چلے گئے. دوسری طرف. اچھا فرحان صاحب، صرف آخر میں چھوٹا سا یہ بتائیے گا، پیر والے دن یا منگل کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کی صورتحال کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ قانونی اور اخلاقی دونوں پہلوؤں سے کانسٹیٹیوشنل آئینی طور پہ بھی حمزہ شہباز اب کسی طور پہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہے، نہ ہیں. صحیح اس وقت بھی غیر آئینی تھے، آج بھی غیر آئینی ہیں، اور منڈے کو بھی آپ دیکھیے گا کہ غیر آئینی ہی رہیں گے. مثلاً اگر ڈیٹ ایڈجرمنٹ یا ڈیلے کرنے کی خاطر ان کو عبوری طور پہ وزیر اعلیٰ رکھا گیا تو اور بات ہے، ادروائز وہ آئینی طور پہ اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں. انہیں اس دن خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا، نہ کہ ایک ایسا اور لیٹر جیسے پرائم منسٹر نے یا ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت کہا کہ ایک امریکی مراسلہ تھا تو آج یہ لوکل ایک مراسلہ آیا. تو دونوں کی انٹینشن میں اور نیت میں کیا فرق رہا؟ اگر وہ غلط تھے تو پھر یہ بھی غلط ثابت ہے. صحیح کہ فرحان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، فرحان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. 4 ماہ میں پاکستان کو 75 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. یہ سیاسی بحران مزید ہمارے ملک کو پیچھے لے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاکستان کے حالات بھی سری لنکا کی طرح ہو جائیں. سیاسی عدم استحکام کی جو پاداش میں جو 22 کروڑ عوام نقصان اپنا اٹھا رہی ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ ناظرین، سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے، وزیر اعلیٰ دیکھنے کے لیے، جس طرح آپ کو کال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو کل کا جو پروسیس ہے اور جو آج سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو رہنا چاہیے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو آنا چاہیے. اس پر آج آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے 0300 4124 078 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ فرحان شہزاد صاحب ابھی بتا رہے تھے، وہ جو سیاست ہے، جو اس کا رخ ہے وہ بالکل بدل چکا ہے. معاشی بحران بھی سیاست کے ساتھ جاری ہے. جو ڈالر کی اڑان رکنے کا، تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس میں 22 کروڑ عوام کا گناہ کیا ہے؟ اگر سیاستدانوں کے پاس 5 ارب روپے، 20 کروڑ روپے، 50 کروڑ روپے دینے کے لیے، کہ ایم پی خریدنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو اس قوم کے لیے کیوں نہیں؟ اس قوم کو ریلیف دینے کے لیے وہ پیسہ کیوں نہیں؟ یہ سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ اگر یہی پیسہ لگا دیا جائے، اس عوام کو پر ریلیف دے دیا جائے تو شاید کوئی بہتری آ جائے، کو سوکھا سانس لے سکے. بجلی کے بل
یہ جولائی میں جو ایڈجسٹ ہوئی ہے بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں، آگے کیا ہوگا، کتنا اس کا عوام کو مزہ بھگتنا پڑے گا اور کتنی عوام سراپا احتجاج ہوتی ہے، یہ تو مئی کے بلوں کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کون؟ اگر سپریم کورٹ نے جس طرح فرحان صاحب کہہ رہے تھے حمزہ شہباز کو قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں، اگر وہ نہیں رہتے تو پھر آگے کیا لائے عمل ہوگا؟ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ کوئی صوبے کو کوئی فائدہ دے پائیں گے؟ عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں گے؟